Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हमा कुने वलिय कल हुज्जत इब्न हसन सलवातुका अलैहि व अला अबाइही फी हादिहि साअति व फी कुल्लि साअ वलियन व हाफिज़न व काइदन व नासिरन व दलीलन व इना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु अन व तुमत्तिहु फीहा तवीला या रब मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज आले मुहम्मद वसहलिल मखरज आले मुहम्मद मालिक रब्बे ज़ुल जलाल पंजां दे बालां दा खालिक मुहम्मद आले मुहम्मद दी इज्जत व असमत व तहारत व मज़लूमियत दा वास्ता ही सैन रुबाब जो जड़ी झोली दा वास्ता ही जनाब इलियसकर दे खाली झोले दा वास्ता ही मालिक जो मोमिनीन व मोमिनात बे औलादिन औलाद नरीना अता फरमा मोहम्मद वाले मोहम्मद की इज्जत वसमत तहारत मजलूमियत का वास्ता ही खालिक जो मोमिनीन मोमिनात परेशान इन परेशानियां दूर फरमा आमीन आखना हक है आमीन आखो मैं कोई अपने वास्ते नहीं सारियां वास्ते दुआ पिया मंगदा मालिक वास्ता ही उस इमाम दा जिन्ना भेड़ा को दी जनाजे ते रोवण कहीं नहीं दिता उन्हां सैनी दा वास्ता ही मालिक असाडे पर्दे कायम व दायम फरमा मोहम्मद वाले मोहम्मद की इज्जत व असमत व तहारत व मजलूमियत का वास्ता ही शहदाए करबला का वास्ता ही मालिक साडा इस मकाम ते टुराया अपनी बारगाह विच कबूल व मंजूर फरमा मालिक मोहम्मद वाले मोहम्मद की इज्जत व असमत व तहारत व मजलूमियत का वास्ता ही खालिक मालिक साको हज व ज़ियारत नसीब फरमा मोहम्मद वाले मोहम्मद का सदका मालिक असा तमाम को सच्चे दिल नाल और हक के माने अदादारी इमाम हुसैन करा दी तौफीक अता फरमा इमाम ज़माना दा चल ज़हूर फरमा जिंदा जिंदा इमाम ज़माना इमाम सारे मिलके बुलंदतर दरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद नाराए तकबीर आवाज़ बुलंद बंदे इतने ही होनन साड़ी वंग ते इतने होनन खसूसन बाकी चाहिए जिवें किवें नाराए तकबीर नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए रिसालत नाराए हैदरी नाराए हैदरी हुसैनियत इस नारे की अजकल बड़ी जरूरत है भावें बार्डर होवे भावें कोई मुल्क होवे मुनाफिक ज्यादा वसदन और हर कोई अली अली करेंदा वदा है पता नहीं अली अला कौन है हुसैनियत का नारा मरे सो ते पता लगना है कि हुसैनी हिंद अली अले हुसैनियत हुसैनियत यजीदियत यजीदियत अहल बैत कोई दुश्मन आते लाना अहल बैत कोई दुश्मन आते लाना नाराए हैदरी फिर भी नाराए हैदरी आवाज़ें बुलंद कर सलवात नहीं नहीं मुनकिर हो तो यहाँ गुजरने की ताब नहीं है नहीं नहीं मुनकिर हो तो यहाँ गुजरने की ताब नहीं है अच्छा एक चीज थोड़ी जी क्योंकि टाइम है पिया इस वास्ते थोड़ी तहमीद करे सा केरे वेले किन्ना आख्या है तो किन्ना को आख्या चाचा ए केरे वेले किन्ना ने किन्ना नु आख्या ए लफ्ज समझा नहीं नहीं मुनकिर हो तो यहाँ गुजरने की ताब नहीं है टोलियां दे टोले एक टोला वदा ही बोला दी माशर का मैदान दी माशर का मैदान पुलिस हरात तो लोग गुजरने पाए एक टोला पहुंच गए पुलिस हरात पे सुतन छोटी हाथे छोटी गर्दन मोटी अवाला दियां गठड़ियां सरते चाई वदन ते रस्ते च पहुंचन ते अगू मौला अली दी खड़ी हुई फौज इंजा था होर समझ ना आवे अली दे शागिर्द दरे जन्नत दे खड़न दरे जन्नत ते खड़न ये सारे पहुंच गए उठा इन्हां दा एक अमीर हा
جیرا 4 جوانا جتنا ایک جوان ہا اے جلے پہنچے نا اتھا تو وہاں کیا کیدہ آئے ہو؟ انہیں آکھا جنت. انہیں خیر ہوئے جنت. انہیں آکھا جنت. وہاں کے جنت ہی میں نہیں. عمال چیک کراؤ وقت جنت. عمال چیک کراؤ چاچا توڑی تائی دے وقت جنت. وہاں کے جنت. وہاں کے نہیں جنت. عمال چیک کراؤ تے گھبرایا بھی ہے تے کاوڑیا ہی ہے. اچھا پھر آج چیک کر. او گٹھڑی لہنی نہ ہی عمالان دی. دو بندے زور لہا تے سیر تو لہے نے آگئے عمال. گٹھڑی کھول گئی ہے. نماز روزہ حج زکاة وڈے یادیں نا کہ ہی دے نال بشکیرہ ہوندا تول اوہی بشکید بنے ہا جے کو حاتم طیاد ہے. ہنہ نال و بشکیدہ ہوندا تو اوہی بشکید بنے ہا کیونکہ بڑا ہی ہو سخی جو ہا. ٹھیک ہے نا. نماز روزہ حج زکاة بھج دے رہے ہیں جیرے کلمہ پڑھ دے ہیں انہوں کو پڑھیں دے رہے ہیں. امریکہ جماعت آن دیئے انہوں کو پڑھاوان نہیں گئے جو کٹے نہ تو انہیں آگے نہ سی وہاں کے تھوڑا ہے تے عمال شاٹ ہے. وہاں کے سارا کچھ پورا ہے. وہاں کے چیک کر. وہاں کے میں چیک کیتا ہے اور چیک کرا ہے. انہیں گل کیری کی تھی ہے وہاں کے جرہ عمال گھٹے وہ عمال دا نام ہے ولایت علی ابن ابی طالب. کوئی ہوئے جرہ ولایت علی ابن ابی طالب تا قائل نہیں. نہ ہوں دی حج قبول نہ ہوں دی زواری قبول نہ ہوں دی حج قبول نہ ہوں دی زواری قبول نہ ہوں دا نمازہ قبول نہ ہوں دا زکاة قبول. سارا کچھ چاہ کے امور دا ماریا ہے چاہ کے نکلوائیں. وہ بیچ ہون موڑ کے نکھتا ہے موڑ کے نکھتا ہوں کہ ہون قبول کونی اور کہ نہ قبول نہیں. وہاں کہ کیری زکاة لکھا ہے ولایت علی ابن ابی طالب. آؤ ہون تاکو رساما کیری جہد لکھا ہے علی ابن ابی طالب دی ولایت. انہیں ڈٹھا ہے اکھیں جاکھا پا کے علی دے فوجی علی دے فوجی علی دے فوجی منکر علی نو اکھیں جاکھا پا کے دیکھیا دیکھ کی آکھا ہے جا اپنی کتاب کھول قرآن دا تریجہ پارا قرآن دا تریجہ پارا قرآن دا تریجہ پارا جتھا اللہ کہ آج دین مکمل کرنا ہے. خمِ غدیر تے موقع تے پہنچیں لگا انہوں نے خمِ غدیر تے. تفسیر در منصور جلد نمبر 3 تفسیر در منصور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 209 صفحہ نمبر 209 چاچا محنت بیکھیے صفحہ نمبر 209 70 نمبر 9 صفحہ نمبر 9 صفحہ نمبر 3 70 نمبر 9 70 نمبر 9 یاد رکھائے. میں نہیں آدھا پیا جلال الدین سیوطی بھی آدھا ہے میرے مسلک کا نہیں انہاں دا مسلک کا قابل احترام مولانا جلال الدین سیوطی آدھا ہے. جڑا خمِ غدیر تے قافلہ پہنچے نا حضور نے حکم ہویا ہے اے مصطفیٰ رک جا اے مصطفیٰ رک جا اگر آج یہ کم نہ کیتا میری نبوت تے کچھ نہ کیتا میری نبوت تے کچھ نہ کیتا. جڑا نبی نو حکم ہویا نہ رک جا. لوگ آدم خطبہ حجت الوداع پڑھے لکھے مجمع بیٹھا ہے سارے پڑھی بیٹھو مکے دے بیچ نہیں مکے جو خطبہ حجت الوداع تیہا خطبے ہونے خمِ غدیر تے خطبہ حجت الوداع ہو نہا ولایت علی ابن ابی طالب دے وچ خطبہ جیرا ہویا ہے اوگو آدن خطبہ حجت الوداع آخری خطبہ حضور دی زندگی دا آخری خطبہ پلانا دا ممبر لگائے انہیں سیندہ کھڑے علی دا فوجی منکر ولایت علی ابن ابی طالب نو اور کہ پلان دا ممبر لگا تیرا اپنا مولوی ہے لکھ گئے تیری اپنی کتاب دے وچ کہ لکھ گئے پلانا دا ممبر ہا نبی حد چاہ کے دنیا نو وکھایا ہا اور تینو کنا لکل یاد ہے جدو علی دا حد مصطفیٰ نے پڑھ کے ساریاں نو وکھایا ہا آگے ہا من کنت مولا ہو فہذا علی جن مولا تینو ایک گل یاد نہیں وعدہ ایک گل یاد نہیں وقت نہیں تو پھر قسمت مواد میرا قصور نہیں ان ڈٹھائے ہون گل نہیں پڑھ دی چاچا بور نہ تھی وہ جلے وہاں کہنا ہون میرے گل یاد نہیں
تو ہوں بور نہ تھی وہ اگلی گل ایویں ڈٹھا سی میں دیکھتے آدھے آدھے مکھ چپ کر ہوں سمجھا کہ بارڈر دے افغانستان دی بارڈر دے کھڑی امریکن فوج پیسے دے کے نکل ویسا افغانستان تو پاکستان وہاں کے مکھ چپ کر لے وہاں کے بارڈر دے کھڑی ہے امریکہ دی فوج نہیں یہ علی دی فوج ہے تیرے جنت تے کھڑی ہے علی دی فوج ہے جیدہ جرنیل علی ہے اتھا کرپشن کرنا حرام ہے اتھا کرپشن کرنا حرام ہے وہی میں دیکھتا ہوا کہ اور میرے متھے دے ویک ہی میرا آپ دا خیال تا کارچا علی فوج دے جرنیل نو جوش آیا ہے اور دے نہیں منکر ہو تو یہاں گزرنے کی تاب نہیں ہے نہیں منکر ہو تو یہاں گزرنے کی تاب نہیں ہے یہ ماتھے کا نشان اتنا نجاف نہیں ہے دکھاتے ہو جبی تان کے اپنے یہ باکس کا دھپا ہے میراب نہیں ہے نعرہ حیدری تو انہی چوپ دی قسم تو سائیں نے چوپ کی تھی بیٹھنا سو سائیں رات کیا پتہ پڑھا کھڑا کیونکہ انہیں پر ہو کہنی جی تمہیں گلہا چھوڑے سن یہ حقیقت مندر نہ ممبارے تے صداحت عزت کرنے والا ممبارے اگلی گل حضرت عمران دی جتی تو کہنا دی گلشہ وارا میں جے تک عمران نہ پڑھا تو دل سکون نہیں کریں دا کیونکہ عمران نال انہاں نو بغض اتنا ہے کہ عمران دی اولاد نو رلایا وڈائے انہاں نے حضرت عمران دی جتی تو کہنا دی گلشہ وارا ان دی شان کھٹایا نہیں کھٹ دے علی رضا پھونکے نے مروان ہزاراں وہ میرے ہاتھ میں چھک ہاتھ میرے ہاتھ میں چھتر لانت 9 لاکھ ہی دے منہ تے مارا تو فتوے لائندہ ہیں اون دیتے جے دے پٹ امام ان گل بارا وہ تیرا تا ایک امام نہیں اتنا اترندہ ہیں ہون آدھا یوں کو جہاں نہ ہوئے ہا شام نہ ہوئے ہا شام نہ بجنا پوندا علی دیاں بادشاہ دیاں نشام صرف 2 لفظ جرے شام دے زوارو مالک تاکو ول زواری کراوے تو ساری زواری دا صدقہ اسا ساریاں کو کربلا دا محرم دکھاوے او جگہ دکھاوے جتا پھرا کس داری ہے 70 قدم تے خیمہ گاہ تو پھین دے دی رہی ہے آدے رہی ہے پھرا کس ونج میں بہر نہ پھرا کس دائیں تو کس ونج میں بہر نہ دی اگلی گل تے میں ممبر تاریخ دے حوالے کرا مولی مظہر صاحبی آگن بھیرا 70 قدم دے بھین 70 قدم تے دے دی رہی ہے پیو 7 قدمہ تے کس داری ہے 4 سال دی بھین دی پیو نوے دی رہی ہے ول چھن دی ہے نامار میرا اللہ راسی بابا ہے نامار میرا پتھا مویا بابا ہے نامار میرا تسا بابا ہے نامار مہر نبوت سوار بابا ہے اللہ لعنت اللہ ہے علی القوم ظالمین بابا دیوان صلوات پڑھو تماسے دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا ابائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. دعا ہے اے صفحہ دار چھایا ہویا کریم اللہ اپنی بارگاہ قبول فرما. جتنے بھی مومن میرے ذمہ دعا لائے ہوئے ہیں کریم اللہ انہیں دی نیک دلی حاجات قبول فرما. میرا مالک جو مومن بیمار ہیں بیمار کربلا دے صدقے شفائے کلی عطا فرما. میرا مالک
جو مومن بے اولادن اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرا مالک 12.5 آقا امام مہدی علیہ السلام دا جلد ظہور فرما۔ سانو اس قابل بنا کہ 12ویں آقا امام مہدی علیہ السلام تو زیارت مشرف ہو سکیے۔ بحق محمد و آل محمد صلوات پڑھو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ خالق دا نام بلندے باواز بلند، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، پہلے بندے تو گن کے آخری بندے تک نعرہ حیدری، چوتھا نعرہ حیدری، پنتنی 500 لاکھ نعرہ حیدری، باواز بلند صلوات پڑھو۔ باروز معاشر عشق حیدر میں ہر ایک بندے کا ٹیسٹ ہوگا، جو لے گا اس میں زیادہ نمبر خدا کی نظروں میں بیسٹ ہوگا۔ منافقوں کو سزا ملے گی، علی کا دشمن اریسٹ ہوگا، ملنگ مولا علی کا لوگو وہاں پہ بھی چیف گیسٹ ہوگا۔ باواز بلند صلوات پڑھو۔ ادب سے بات کرتا ہوں حدود کے اندر، جیسے اللہ کا دین بند ہے درود کے اندر، علی کے نعرے وہی لگاتا ہے حلالی خون ہو جس کے اندر۔ دو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، صلوات پڑھو باواز بلند۔ کعبہ تیرے غلاف کا کالا ہے رنگ کیوں، کیا تو بھی سوگوار ہے زہرا کے لال کا، یہ رنگ سوگ کا ہے جو تو نے کیا پسند، کیا تو بھی عزادار ہے میرے حسین کا۔ صلوات پڑھو باواز بلند۔ سفرا علی بھی گھرا دکھائے رنگ بے نیازی دے، زکات رہنا ڈٹھم چپک دے، سنو تابے نمازی دے، چلا مدری کنو مکر گئی، نبی سنگاتے آوازی دے، اندھے ہم سرمدہ گلے دی، جیدی ولادت خدا نہ گھرے، اندھے ہم سرمدہ گلے دی، جیدی شہادت خدا نہ گھرے، تیرے تک کہیں کچھ جنگ میں جبیٹ گئے نہیں، جیدی شہادت خدا نہ گھرے۔ کشت کربلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، کشت کربلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، کربل کو شاہ نے نوح کا سفینہ بنا دیا، جرابے کی نگاہ حسین نگینہ بنا دیا، جنگل میں ایک اور مدینہ بنا دیا، کنکر میں کی نظر تو اسے دور بنا دیا، آسی جو آیا در پہ اسے اور بنا دیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، علی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین۔ الصلوات۔ الصلاۃ والسلام علی
اشرف الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی من کان نبیًا آدم بین الماء والطین والصلاة والسلام علی حسن المسموم وعلى حسین الغریب غریب تو کوئی نہ ہے حسین الغریب مقتولۃ فی ارض کربلا جیندیاں بھیڑاں رل گئیاں لگی ذرا علی کو مسجد وچ جی بسم اللہ ماں حسین دی رات تے سادات تے غربت چا گئی گھن آسرت رہے بھر جائیاں دا بی بی کو لسنائن دیا رو کے آدھیے میں کولما والا یو سرجو تے کو بادی بدل فضا گئی حالات کنو و معلوم تھیندے ساری رتو جڑن دیا سلام دے ڈون درباراں وچ تے دو بیبیاں کھڑیاں رہیاں ایک تھی ہے نبی دی دوجی تھی ہے علی دی ہن دوہیں ماں تھی تائیں تبھی آدھا ایک ترے گھنٹے بئی کئی گھنٹے وہ نروار جنہیں دیا رہیاں جدا موت ہے ہن دوہیں زخمی وچ کبار دروں دیاں گئیاں مومن مولا دا جدا ماں دربار چاہیے صحابی دا دربار جدا دی دربار چاہیے شرابی دا دربار ماں دربار چاہیے کمینے مسلمان آدن کوئی گواہ دکھا بی بی آدھی ہے ام ایمان میری گواہی دے ہو اے آدھنی دی بھی گواہی نام نیندے کوئی اور گواہ بی بی آدھی ہے چاچا سلمان میری گواہی دے ہو اے آدھنی دی بھی گواہی نام نیندے کوئی اور گواہ بی بی آدھی ہے یا علی میری گواہی دے ہو یا دن ایدی بھی گواہی نہ منیں دے کوئی اور گواہ یا بابے دی سنت یا تحریر وکا میری سینڈو حتی نال بابے دی سنت پیش کیتی ہے اینا کمینہ سنت ٹکڑے کرتے زمین تے سٹیے اللہ گواہے جدہ سنت پیش کیتی ہے سوال سیاہن جدہ سنت ٹکڑے ڈٹھن سوال سفید ہو گئے
حق نہیں ملیا میری سین واپس ولیے سکی تھی نہیں سنیان سکی بی بی آدھی ہے کون مئی میری ماں دی مسلط گئے میری سین آدھی ہے سنیانے میں تیری ماں ذرا یا مسلمانہ دروازے کو اگلائیے میری سین دا پاسا زخمی ہو جائے بی بی رو کے آدھی ہے میں کو فضا بین زہارا دے اے وین نبی دی تھی دے بی بی آدھی ہے میں اٹھ نہیں سکتی میں کو پاسے تے آج لگ گئی ہے ذراب شدید نعرہ تکبیر آواز بلند مہمان پہنچ گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری پھر بھی نعرہ حیدری پشت نبی کی ٹیک بھی راضی نہیں گئی پشت نبی کی ٹیک بھی راضی نہیں گئی وہ نیکیوں سے بھی نیک راضی نہیں گئی تو 4 چھوڑ 400 بنا لے محمد کی بیٹیاں تجھ سے تو ایک بھی راضی نہیں گئی اور تمہارے سامنے حجت الاسلام والمسلمین علامہ مولانا سید اسرر علی نقوی نجفی آف نجف اشرف عراق وہ خطاب فرمے سے آواز بلند تر صلوات نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی پھر بھی نعرہ حیدری یا علی نعرہ صلوات پھر بھی بلند تر صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من غضب الجبار ومن الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بنطق والبیان وكرمنا وفضلنا على السابقة بالتصديق والإيمان وهو أحسن الخالقين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين ورحمة للعالمين المخاطب بطه وياسين من كان نبيا وآدم بين الماء والدين أبي القاسم محمد وعلى إطرته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المخدومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما بعد بلند صلوات دعا ہے خداوند منان و قدوس آپ کی حاضری کو قبول فرمائے پروردگار سے ذکر کو امام زمن کے ظہور کے ساتھ متصل فرمائے پروردگار جن دوستوں نے بھی حصہ لیا ہے صدقہ محمد و آل محمد کا ان کے رزق مال جان عزت و آبرو میں اضافہ فرمائے میں بلا تمہید گفتگو کا آغاز کرتا ہوں
اور کوشش کروں گا کہ آپ لوگ میرے ہر لفظ کو، ہر حرف کو پوری توجہ سے سنیں گے، تاکہ ہماری یہ مجلس صرف ایک مجلس نہ ہو بلکہ ایک غور و فکر کا ذریعہ قرار پائے۔ کیونکہ مجلس وہ مجلس ہوتی ہے کہ جب پڑھنے والا کچھ پڑھ کے کچھ دے کے جائے اور سننے والے صرف سن کے اٹھ کے نہ چلے جائیں بلکہ اس کے بعد اس پہ غور و فکر کریں، تاکہ وہ مجلس ان کے لیے صرف ایک بیٹھک کا ذریعہ نہ ہو بلکہ ان کے لیے باعث نجات قرار پائے۔ سورہ مبارکہ نساء کی ایک آیت پڑھی ہے کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا تم لوگوں سے حسد کرتے ہو، لوگوں سے جلتے ہو، تمہیں کچھ لوگوں سے مسئلہ ہے اس بات کے اوپر کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے جو عطا کیا ہے، یعنی اللہ نے انہیں عطا کر دیا اور تمہیں عطا نہیں کیا، تو کیا اس بنیاد پر تم لوگوں سے حسد کرتے ہو؟ اگر حسد کرتے ہو بھی تو کرتے رہو، فقط آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، تو جلتے ہو تو جلتے رہو، لیکن یاد رکھنا ہم نے ابراہیم کی اولاد کو کتاب بھی عطا کی ہے اور حکمت بھی عطا کی ہے۔ اور آیت پھر یہاں رکی نہیں، وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، ہم نے کتاب بھی عطا کی، ہم نے حکمت بھی عطا کی۔ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، دیکھنے میں تم حکمران ہو لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے دونوں جہانوں کی حکمرانی بھی آل ابراہیم کو عطا کی ہے۔ یہ سادہ سا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ انسان کو ہمیشہ حسد اس وقت ہوتا ہے کہ جب کسی دوسرے کو کوئی چیز ملتی ہے اور انسان کو نہیں ملتی۔ کبھی کسی کو مال و دولت مل جاتا ہے، وہ حسد شروع کر دیتا ہے، کبھی کسی کو شہرت مل جاتی ہے، دوسرا بندہ حسد شروع کر دیتا ہے، کبھی کسی کو کوئی ایسی شے مل جاتی ہے اور دوسرے کو نہیں ملتی، وہ حسد شروع کر دیتا ہے۔ لیکن قرآن نے جو خط کھینچا ہے حسد کا، قرآن نے کہا تم حسد کرتے ہو اس فضل کی بنا پر، اس فضیلت کی بنا پر جو اللہ نے انہیں عطا کی ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ جب بھی کسی کو عزت دیتا ہے کسی معیار پہ عزت عطا کرتا ہے، کسی بنیاد پہ عزت عطا کرتا ہے۔ اللہ عادل اللہ ہے، ظالم اللہ تو نہیں ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے۔ وہ جب کسی کو عطا کرے گا تو وہ انتی بانٹ نہیں ہوگی کہ میں خدا جسے چاہوں دے دوں، چاہے وہ حقدار بنتا ہو چاہے وہ حقدار نہ بنتا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ جب عطا کرے گا تو وہ حقدار کو عطا کرے گا۔ ہم نے آل ابراہیم کو اس لیے عطا کیا کہ ہمیں ابراہیم کی اولاد کے علاوہ کوئی ایسا نظر ہی نہیں آیا جس کو ہم کتاب بھی عطا کریں، حکمت بھی عطا کریں۔ ہمیں آل ابراہیم کے علاوہ کوئی ایسا نظر بھی نہیں آیا کہ جو اس قابل ہو کہ ہم اسے کتاب بھی دیں، اسے حکمت بھی دیں۔ بات رک جاتی تو میں روک دیتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آل ابراہیم کون ہیں جنہیں اللہ نے کتاب بھی عطا کی ہے، جنہیں اللہ نے حکمت بھی عطا کی ہے؟ وہ آل ابراہیم کون ہے؟ دنیا کو نہ پتہ چلتا اگر حضرت ابو طالب محمد کا نکاح نہ پڑھتے، اگر حضرت ابو طالب پاک پیغمبر کا نکاح نہ پڑھتے تو دنیا کو پتہ نہ چلتا کہ آل ابراہیم کون ہیں۔ آپ کے بھی علاقے میں رواج ہوگا، ہمارے علاقے میں ہے کہ دلہا جتنا مرضی بڑا عزت والا ہو اور نکاح پڑھوانے کے لیے چھوٹا مولوی بھی آئے تو ایک مرتبہ احترام میں ضرور اٹھتا ہے۔ ایک مرتبہ وہ دلہا مثال کے طور پہ میرا کوئی نکاح پڑھنے آیا تھا تو وہ جو بھی تھا، میں چاہے جتنا عالم ہوں یا نہیں ہوں، لیکن وہ جو بھی تھا میں احتراماً اس کے لیے اٹھا۔ اب سوچو تو صحیح کہ ابو طالب کون ہے؟
کائنات کے انبیاء جس کے لیے اٹھتے ہیں وہ محمد ابو طالب کے لیے اٹھتا ہے. وہ میرا نبی، وہ سردار کائنات، وہ سرور کون و مقام، وہ غرض کائنات، وہ علت کائنات، وہ اٹھتا ہے ابو طالب کے لیے. اور حضرت ابو طالب نے جو نکاح کا خطبہ پڑھا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ میں کسی شیعہ روایت سے پڑھ رہا ہوں. تاریخ کی کوئی کتاب بھی اٹھاؤ، وہ ہماری کتاب ہو یا اہل سنت بھائیوں کی کتاب ہو، کسی بھی کتاب کو اٹھاؤ گے اور کوئی جملہ ملے یا نہ ملے، ابو طالب کا یہ جملہ ضرور ملے گا: الحمدللہ الذی جعلنی من ذریۃ ابراہیم و من زرع اسماعیل. حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں اولاد ابراہیم میں قرار دیا. آواز بلند تر صلوات. توجہ فرمائی آپ نے، ہمیں اولاد ابراہیم میں قرار دیا. اب ابو طالب نے بتایا کہ میں ابراہیمی ہوں، ابراہیم کی اولاد ہوں. اور علی کی ماں کون ہے؟ جب علی کی ماں نے کعبے پہ ہاتھ رکھا، علی مولا کی ولادت قریب آئی، کعبے کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا وَإِنِّي مُوقِنَةٌ بِکلام میں جدی ابراہیم، میں بھی ایمان رکھتی ہوں اپنے دادا ابراہیم کے کلام پہ. یعنی علی کی ماں بھی ابراہیم کی اولاد میں، علی کا باپ بھی ابراہیم کی اولاد میں، علی باپ کی طرف سے بھی ابراہیمی ہے، علی ماں کی طرف سے بھی ابراہیمی ہے. 1 منٹ کے لیے روکوں گا آپ کو اور دعوت فکر دے رہا ہوں، اور اس بندے کو جس تک بندہ ناچیز کی آواز پہنچے گی. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے نبی ابراہیم نے دعا کی تھی وَجْنُبْنِي وَبَنِي أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگار مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچا کے رکھنا. مجھے وَجْنُبْنِي وَبَنِي أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے بھی بتوں سے بچانا. کون کہہ رہا ہے؟ جناب ابراہیم. اللہ نے ابراہیم کی ہر دعا قبول کی ہے. مجھے اور میری اولاد کو بتوں سے بچانا. علی کا باپ بھی ابراہیمی ہے، علی کی ماں بھی ابراہیمی ہے. مجھے اور میری اولاد کو بتوں سے بچانا. اب تمہیں پتہ چلا ہے کہ علی کے ماں باپ سے لوگوں کو حسد کیوں ہے. اب تمہیں سمجھ میں آیا ہے کہ علی کے والدین سے حسد کیوں ہے. کیونکہ سارے صحابہ میں فقط علی ہے جس کے نہ کبھی باپ نے بت پرستی کی ہے، نہ جس کی ماں نے کبھی بت پرستی کی ہے. کیوں؟ یہ ابراہیمی خاندان ہے. مجھے حیرانگی ان لوگوں پہ ہوتی ہے کہ جو نماز میں ابو طالب پہ درود پڑھتے ہیں، مسجد میں ابو طالب کو کافر کہتے ہیں. گھبرائے تو نہیں بیٹھے میرے کو، تھوڑی اور زحمت دینا چاہتا ہوں آپ کو. اور میں کہا کرتا ہوں کہ جب تک مجمع غور و فکر کے ساتھ آپ کو سنتا رہے تب تک انہیں سناتے رہو، اور جب غور و فکر چھوڑ دے تو آپ اپنا بیان سمیٹ لیں، کیونکہ یہ لفظ پھینکنے والے نہیں ہوتے، یہ لفظ سینوں میں اتارنے والے ہوتے. تو علامہ حضرت سلیلی صاحب کہا کرتے تھے کہ اگر لفظوں میں زور ہو تو آواز میں زور کی ضرورت نہیں ہوتی. میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ ابراہیم کے اوپر درود پڑھتے ہیں نماز میں. یہ ہمارے مسلمان بھائی اور ہمارے اندر بھی یہ کلمہ یہ درود پڑھا جاتا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہمارے شیعہ یہ سمجھتے ہیں، چھوٹے درجے کے کچھ لوگ، کہ جی ہمارا درود اتنا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ درست ہے، لیکن وہ جو درود ابراہیمی ہے وہ بھی کسی اور کا نہیں، وہ بھی ہمارا درود ہے. بعض یہ سمجھتے ہیں کہ سنی جی اس طرح پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی، شیعہ اس طرح پڑھتے ہیں. نہیں،
یہ درود بھی شیعہ سنی کا ہے، وہ درود بھی شیعہ سنی کا ہے. یہ فرقوں میں درود تقسیم نہ کرو. کیوں؟ درود پڑھنا ہے آل محمد پہ. شیعہ بھی پڑھے گا تو آل محمد تک جائے گا، سنی بھی پڑھے گا تو آل محمد تک جائے گا. وہ درود ہے کیا؟ وہ درود ہے اللہم صلی علی، آپ جنازے کے اندر بھی وہ پڑھتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور بعض پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. ہم دونوں درست ہیں. اللہ درود بھیج محمد اور اس کی آل پہ، جیسے تو نے درود بھیجا ابراہیم اور اس کی آل پہ. اے اللہ، پہلا درود ہے، دوسری مثال ہے. اے اللہ درود بھیج محمد اور اس کی آل پہ. ابھی نور شاہ صاحب کھڑے ہو جائیں کہیں مجلس پڑھو، یہاں پہ پڑھنے کا حکم یہاں پہ ہے. کیسے پڑھوں؟ وہ جیسے کوٹ مٹن میں پڑھی تھی، وہ مثال ہے، وہ حکم نہیں ہے. حکم یہ ہے جو اب پڑھنی ہے، عرض یہ ہے جو اب پڑھنی ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں نا جیسے آپ نے وہاں پڑھی تھی، وہ مثال ہے. درود آل محمد پہ بھی ہے، ابراہیم والی مثال ہے. اللہ درود پڑھ محمد و آل محمد پر، جیسے تو نے پڑھا تھا ابراہیم اور اس کی آل پہ. آل ابراہیم کون ہے؟ ابو طالب ہے، عبد المطلب ہے. تو آپ ان مسلمانوں سے پوچھیں تو صحیح کہ تمہیں علی سے حسد کیا ہے. جو ہمیں سمجھ میں آیا کہ علی سے حسد کی صرف ایک وجہ ہے، صحابہ میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کا باپ ابو طالب جیسا ہو. ہماری پنجابی میں کہتے صاف ننگی چٹی بات یہ ہے، صحابہ بڑے بڑے ہوں گے، بڑے بڑے درجوں والے صحابی ہوں گے، کسی ایک کا باپ بھی ابو طالب جیسا نہیں ہے سوائے علی کے. بعض صحابہ آپ کو ملیں گے جن کے باپ مسلمان ہی نہیں تھے، بعض وہ ملیں گے جن کے باپ تاریخ نے بتائے ہی نہیں کہ وہ کون ہے. زمانہ جاہلیت میں نام نہیں مل سکے، میں کسی کو گالی نہیں دے رہا، نام نہیں مل سکے تاریخ میں. مطلب آپ بعد میں کہیں جی مولوی صاحب نے گالی دی. شیعہ مذہب ہمیں گالی نہیں سکھاتا، گالی وہ دیتا ہے جس کے پاس دلیل نہ ہو. ہم نے کبھی کسی کو کافر نہیں کہا، ہم نے کبھی کسی کو کافر نہیں کہا. کیوں؟ ہمارے پاس زبان نہیں ہے، ہم بول نہیں سکتے جتنا ہم بول سکتے ہیں. کسی کی جرت نہیں بولے، لیکن ہم کافر نہیں کہیں گے. کیوں نہیں کہیں گے؟ اس لیے کہ ہمیں ضرورت پیش نہیں آئی. کافر کافر کے بعد نعرے وہ لگاتا ہے جس کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے. جس کے پاس دلیل ہوتی ہے اسے گالی کی ضرورت نہیں ہوتی. تو صحابہ کے بڑے بڑے نام آئیں گے، ان کے والدین کے بھی نام آئیں گے، ان کی قربانیاں بھی ہوں گی، لیکن کوئی بھی ایسا صحابی نہیں ملے گا جس کا باپ ابو طالب جیسا ہو. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ کوئی صحابی بھی دکھاؤ جس کا باپ یہ کہہ سکے کہ او بیٹا جیسے میں نے تجھے پالا ہے ویسے میں نے محمد کو پالا ہے. جیسے میں نے تجھے پالا ہے ویسے میں نے، کوئی نہیں کہہ سکتا سوائے ابو طالب کے. ابو طالب ہے جو علی کو کہہ سکتے ہیں کہ جیسے میں نے تجھے پالا ہے ویسے میں نے محمد کو پالا ہے. لیکن یہ میری زیادتی ہے، میں نے لفظ غلط استعمال کیا ہے. یہ میری زیادتی ہے، کم علمی ہے، کم مائگی ہے، فقید العملی ہے کہ میں نے لفظ غلط استعمال کیا ہے. جیسے کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں برابری ہو. ابو طالب نے علی اور محمد کو ایک جیسے نہیں پالا. ابو طالب کی کوشش ہوتی تھی علی قربان ہو جائے محمد باقی رہے. ابو طالب کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ آپ ذرا بخاری مسلم یہ جتنی اہل سنت کی کتابیں ہیں چلیے اس پہ. نبی میرے گزر رہے ہیں ایک جگہ پہ، گھبرائے تو نہیں بیٹھے. میں بیان زیادہ لمبا نہ کروں اور اچھی فکر والی باتیں آپ کے حوالے کروں کہ حضرت پیغمبر گزر رہے ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ. ایک ایسی بستی آئی جہاں پہ صحابہ اکرام رکے
اور رک کر صحابہ کرام نے روٹیاں اور سالن اور وہ سارا کھانے پکانے کا سامان شروع کر دیا. نبی کسی کام سے گئے تھے, نبی واپس آئے. نبی نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ زمین کون سی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں تو نہیں پتا. نبی پاک نے کہا اس زمین پہ کچھ کافر رہا کرتے تھے, ان پہ عذاب آیا اور وہ ختم ہو گئے, اور تم ان کافروں کی جگہ پہ کھانا پکا رہے ہو. جلدی کرو, ان ہانڈیوں کو الٹ دو, ان روٹیوں کو تلف کر دو. ہم کافروں کی جگہ پہ بیٹھ کر ایک لقمہ بھی نہیں کھا سکتے. جو پہنچ گئے ہیں ان کو میرا سلام ہے. پکی ہوئی ہانڈیاں پلٹا دی میرے نبی نے, روٹیاں ضائع کر دی میرے نبی نے. ہم ایک لقمہ بھی نہیں کھائیں گے. او عقل کے اندھو, جو نبی کافروں کے گھر سے ایک لقمہ نہیں کھاتا, وہ 25 سال ابو طالب کے گھر سے کھانا کھاتا. توجہ فرما رہے میرے دوست. جو ایک لقمہ اگر میرا محمد معاذ اللہ نقل کفر نواشد استغفر اللہ حکم بدان, کہ اگر میرا محمد ایک لقمہ کیا ایک ذرہ بھی کسی کافر کے ہاتھ سے کھائے تو محمد تبلیغ نہیں کر سکتا. ایک منٹ رکیے گا. ہمارے ہاں بھی حدیث ہے, اہل سنت کے ہاں بھی حدیث ہے, کہ اگر کوئی بندہ ایک لقمہ حرام کھائے, میرے جیسا بندہ لقمہ حرام کھائے, 40 دن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. 40 دن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اور وہ جو سردار انبیاء ہو, وہ جو غرض تخلیق کائنات ہو, وہ محمد سوچ بھی نہیں سکتا, تصور میں بھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ کسی کافر کے ہاں سے کھائے. وہ ابو طالب کے گھر سے کھاتے تھے, اس لیے کہ پورے مکے میں صرف ابو طالب کے گھر کا کھانا تھا جس پہ محمد کو پورا اعتماد تھا. یہ پاک بھی ہے, حلال بھی ہے. بات بڑی تھی, آپ نے ہضم کر دی. مکہ بہت بڑا تھا, بڑے بڑے تاجر بھی تھے, بڑے بڑے لوگ بھی تھے. کوئی تاریخ بتائے کہ میرے نبی نے کسی اور کے گھر سے کچھ کھایا ہو. جب کھایا ابو طالب کے گھر سے کھایا. کس کی پرورش ہو رہی ہے؟ سردار کائنات کی, سرور کون و مکان کی, سردار انبیاء کی. وہ جس سے پہلے بھی اس جیسا کوئی نہیں آیا, جس کے بعد بھی اس جیسا کوئی نہیں آنا, جس کے گرد شریعتیں طواف کرتی ہیں, جس کے گرد طہارتیں طواف کرتی ہیں, جس کے گرد عظمتیں طواف کرتی ہیں, جس کے گرد اللہ کی کتابیں طواف کرتی ہیں, اور تو اور جس کے گرد ہمارا اور آپ کا مولا علی طواف کرتا ہے. اس نبی کو بھی جب بھی کھانے کی ضرورت محسوس ہوتی, وہ فاطمہ بنت اسد کے چولہے پہ, علی کے گھر پہ آ کے کھانا کھاتا. یعنی پورے مکے میں صرف ایک گھر تھا جس پہ محمد کو پورا بھروسہ تھا. ابو طالب کون ہے؟ محمد کے بھروسے کا نام. ابو طالب کون ہے؟ محمد کے بھروسے کا نام. اور یہ جو کچھ گندی زبان والے لوگ اٹھ کے کہتے ہیں تو جی ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. میں ایک سادہ سی مثال, آپ لوگ گاؤں کے لوگ ہیں, میں بھی گاؤں میں پلا بڑا ہوں, میں سادی مثال دوں گا. بیوقوف بندہ کون ہوتا ہے؟ بیوقوف. علی سے پوچھا گیا کہ بیوقوف اور عقل مند کی تعریف کریں. مولانا هو الذی یضع کل شیء فی موضعہ. عقل مند وہ ہے چیز کو وہاں رکھتا ہے جہاں کی وہ اہل ہوتی ہے. بیوقوف کون ہوتا ہے؟ چیز کو وہاں رکھتا ہے جہاں کی اہل نہ ہو. عقل مند کون ہے؟ امامے کی جگہ کیا ہے؟ سر. عقل مندی کیا ہے؟ سر پہ رکھنا. بیوقوفی کیا ہے؟ پاؤں پہ رکھنا. جوتے کی جگہ کیا ہے؟ امامہ 1500 روپے کا بھی ہو, ویسے آج کل 1500 کا ملتا نہیں ہے, 1500 کا بھی ہو, اس کو میں پاؤں میں رکھوں تو یہ ظلم ہے, جگہ سر ہے. جوتا 15,000 کا بھی ہو, سر پہ رکھوں تو ظلم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جگہ ہے پاؤں, اس کی جگہ ہے سر. چیز جتنی بڑی ہوگی اتنی زیادہ اچھی جگہ پہ رکھی جائے گی.
وہ اللہ صرف عاقل نہیں، خالق العقل ہے، عقلیں عطا کرنے والا ہے۔ جب عقل مند آدمی قیمتی چیز کو چھوٹی جگہ پہ نہیں رکھتا، اللہ کے پاس جو سب سے قیمتی ہستی تھی وہ محمد تھا۔ اللہ کے پاس جو سب سے قیمتی ہستی تھی وہ تھی میرے محمد، میرے سرور کون و مقام، میرے آقا دو جہاں، میرے سردار کائنات، میرے مکی و مدنی، میرے طٰہٰ و یاسین۔ سب سے قیمتی تھے میرے محمد۔ یا تو اللہ کو خالق عقل ماننا چھوڑ دو، یا پھر یہ مان لو کہ اللہ کو ابو طالب کے علاوہ کوئی قیمتی گود نظر ہی نہیں آئی۔ اللہ کو ابو طالب کے سوا کوئی ایسی گود نظر ہی نہیں آئی کہ جس میں محمد کو رکھ سکے۔ وہ گود ابو طالب کی تھی جس میں محمد پروان چڑھے ہیں۔ میں بس بات کو آگے بڑھاؤں کہ ایک بندہ کوفے کے اندر کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے کہنے لگا کہ یا علی، آپ یہاں کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے فضائل پڑھ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے یہ فضائل عطا کیے، یا علی آپ کے والد تو استغفر اللہ جہنم میں ہیں، آپ کے والد جہنم میں۔ حیدر کرار نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے میرے والد کو چھوڑ، اپنے والد کی فکر کر۔ جملہ علی کا اتنا ہی ہے۔ میرے حیدر کرار کا میری عادت ہے کہ میں روایتوں کو مسالے نہیں لگاتا۔ اس کی وجہ ہے کہ معصوم کے کلام کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں کمی زیادتی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ کمی وہاں ہوتی جہاں کچھ کم ہو، زیادتی وہاں ہوتی جہاں کچھ کم ہو، کمی وہاں ہوتی ہے جہاں کچھ زیادہ ہو۔ معصوم جو کلام کرتا ہے وہ کم اور زیادہ نہیں ہوتا، ضرورت کے عین مطابق ہوتا ہے۔ اور میرے جیسا جاہل آدمی معصوم کے کلام میں کمی زیادتی کا تصور نہ کر سکتا ہے، نہ اس کی اوقات ہے۔ علی کا کلام اتنا ہی ہے، کتنا کہ تو اپنے باپ کی فکر کر۔ لیکن میں ہوتا تو حیدر کرار کے قدموں میں ہاتھ رکھ کے کہتا یا علی ایک سوال اس سے اور کرے، اس نے آپ کے باپ پہ انگلی اٹھائی ہے، آپ علی ہیں، کریم ہیں، معاف کرنے والے ہیں، آپ نے کہا اپنے باپ کی فکر کر، اس سے یہ بھی کہیں پہلے باپ تلاش کر اور پھر اپنے باپ کی فکر کر۔ باہر کہ علی نے جو اگلا جملہ کہا میرے مولا حیدر کرار نے، میرے مولا نے فرمایا فق اللہ فاق، اللہ تیرے منہ کو ٹیڑھا کرے، تو میری بات کرتا ہے اور میرے باپ کی بات کرتا ہے، تو ابو طالب کی فکر نہ کر، ابو طالب کا اپنا بیٹا قسیم النار والجنہ ہے۔ فضائل میں فکر یہ ہوئی علی کے باپ پہ انگلی نہ اٹھاؤ، زبان درازی نہ کرو۔ اور میرے سنی بھائی بیٹھے ہیں، کبھی تو سوچو تو صحیح، محمد کی ایک بیٹی تھی۔ چند جملے مصائب کے کہوں اور زحمتوں کو تمام کروں۔ وہ میرے اہل سنت بھائیوں، نہ رو مجلس میں آگے، نہ ماتم کرو، نہ شیعوں کے ساتھ بیٹھو، بس ایک سوال کا جواب دو۔ محمد کی ایک بیٹی تھی، کیا محمد عربی کی بیٹی کچھ زیادہ مانگ رہی تھی؟ میں ایک منٹ کے لیے رکوں گا۔ ہماری گناہگار آنکھوں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، گاؤں کے لوگ بھی اور شہر کے لوگ بھی، کوئی بھی بیٹی گھر میں چل کے آ جائے نا، چل کے دشمن کی بیٹی بھی گھر آ جائے، بڑے بڑے بزرگ ہم نے دیکھے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، دشمنیاں بھول جاتے ہیں، قتل بھول جاتے ہیں۔ دشمنی تیرے باپ سے تھی، تو ہماری بیٹی ہے، سر پہ ہاتھ رکھ کے بڑے بڑے جرم معاف کر دیتے ہیں۔ یار جی بیٹی چل کے آئی ہے، بیٹی جب چل کے آ جائے تو پھر بات کوئی پیچھے رہتی کوئی نہیں۔ میرے نبی کی عادت تھی کہ جب بھی جناب زہرا آتی تھی، میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، زہرا کا استقبال کرتے تھے۔ پوچھتے ہو نا شیعہ روتے کیوں ہیں، شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں، تو سنو،
اپنے بابا کے بعد جب پہلی دفعہ مسجد میں آئی ہے، بی بی یہ سمجھتی تھی میرے بابا کے صحابیوں کا دربار ہے، میں جاؤں گی تو میرا استقبال کریں گے۔ روایت کہتی استقبال ہوا؟ ہاں استقبال ہوا۔ کیسے ہوا؟ سارے بیٹھے رہے، بطول کھڑی رہی۔ سارے بیٹھے رہے، نبی کی لاڈلی بیٹی کھڑی رہی، صرف بیٹھے رہے۔ مجھے اگلا جملہ بڑا رلاتا ہے، سارے ہنستے رہے، بطول روتی رہی۔ سارے ہنستے رہے، نبی کی لاڈلی بیٹی روتی رہی۔ بات یہاں رک جاتی، میں چپ ہو جاتا، روایت رکی نہیں۔ روایت کہتی ہے کافی دیر بعد کسی نے پوچھا، تم نے غور نہیں کیا کون کھڑی ہے؟ کافی دیر بعد کسی نے پوچھا، اے محمد کی بیٹی کیا کرنے آئی ہے دربار میں؟ بی بی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے فتح کی لکھی ہوئی سند حوالے کی۔ حق تو یہ بنتا تھا کہ جیسے ہی نبی کی لکھی ہوئی تحریر بی بی نے دی تھی، فوراً کرسیاں چھوڑتے، بی بی کے قدموں میں گر جاتے اور گر کے کہتے ہم سے غلطی ہو گئی ہے، یہ نبی کی تحریر ہے، یہ کیا، ہم پوری کائنات لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ایسا ہوا، ایک جملہ مجھ سے سنو، ایک نے تحریر پڑھ کے دوسرے کو دی، دوسرے نے تیسرے کو دی، تحریر پھرتی رہی، محمد کی بیٹی روتی رہی۔ کافی دیر بعد ایک بندہ اٹھا، میں بتا نہیں سکتا ہوں، اتنی مظلوم ہے زہرا کہ ہم بتا نہیں سکتے کس نے کیا ظلم کیا ہے۔ اور میرے مسلمان بھائی خود تلاش کرنا، شیعہ قیامت تک کے لیے رو کیوں رہے ہیں۔ ایک دیر بعد ایک شخص اٹھا، اٹھ کے اس تحریر کو پاس لے گیا، محمد کی بیٹی کے سامنے تحریر کو پھاڑا۔ مجھے معاف کرنا، مجھے ایک جملہ اور پڑھنا ہے، روایت یہاں رک جاتی، میں چپ ہو جاتا۔ اس نے تحریر کو پھاڑنے کے بعد تحریر پہ تھوکنا شروع کیا اور یوں تحریر کو زمین پہ پھینکا۔ بی بی ٹکڑے بھی اٹھاتی رہی، میرے مولا کی حدیث ہے، بی بی ٹکڑے بھی اٹھاتی رہی اور ایک جملہ کہتی رہی، نہ حسین تیری گردن بچے گی، نہ زینب تیری چادر بچے گی۔ واپس آئی بی بی گھر میں، دو جملوں کی مجھے اجازت دے دو اور میں مصائب پڑھ گیا، تمہارے لیے دعوت فکر ہو گئی، مجلس دعوت فکر ہوتی ہے۔ بی بی گھر آئی، کچھ دن بعد کچھ لوگوں نے آ کے علی کے دروازے پہ دستک دی، کہنے لگے علی کو باہر بھیجو۔ میرے بھائیوں تلاش کرنا، کون تھے وہ جو محمد کی بیٹی کے گھر پہ آئے؟ یہ کون سا گھر ہے؟ یہ وہ گھر ہے جہاں پہ نبی رک کے آئے تھے، تطہیر پڑھا کرتا تھا، جس پہ فرشتے سلامی دینے آتے تھے، جس پہ اسرائیل بھی آتا تھا تو اجازت لے کے اندر آتا تھا۔ یہ وہ دروازہ تھا بطول کا۔ آئے ہیں کچھ بندے، آ کے دستک دی، علی کو باہر بھیجو۔ بطول چلتی ہوئی دروازے کے پیچھے آئی ہے، پیچھے آنا تھا، کیوں شور کر رہے ہو؟ علی کو باہر بھیجو۔ بی بی نے جملہ کہا، ای شیئن تریدون، ہم غریبوں سے کیا چاہتے ہو؟ علی کو باہر بھیجو، ہماری بیعت کرے۔ بی بی نے کہا، ہوا مصروف فی جمع القرآن، علی قرآن جمع کرنے میں مصروف ہے۔ خدا کی قسم یہ جملہ تم نہ سمجھو گے، میری بہنیں نہ سمجھیں گی، کون سمجھیں گی؟ ایک ملعون آگے بڑھ کے کہنے لگا، تئی ان کی اساطیر النساء، بطول یہ زنانہ بہانے چھوڑ، بطول یہ بہانے نہ کر، علی کو باہر بھیج۔ بی بی کہتی میں نے سمجھا یہ صرف شور کریں گے، گھر کو جلائیں گے نہیں۔ انہوں نے کہا علی کو نہ باہر بھیجو گے، ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ بی بی گھر کے پیچھے دروازے کے کھڑی تھی، کچھ ملعونوں نے لکڑیاں پھینکنی شروع کی، ادھر لکڑیوں کو پھینک کے آگ لگائی۔ بی بی سمجھی دروازہ جل جائے گا تو ملعون اندر آئیں گے، لیکن انہوں نے دروازے کے مکمل جل کے گرنے کا انتظار نہیں کیا۔ ایک ملعون نے دروازے کو ٹھوکر ماری، ایسی ٹھوکر کا لگنا تھا یہ روایتیں نہ ہوتی میں نہ پڑھتا۔ پیچھے نوکیلی پتھروں کی دیوار، آگے جلتا ہوا دروازہ، درمیان میں پس جانے والی محمد کی بیٹی۔ ایک
ایک جملے کی اجازت دیتے ہو مجھے, بس ایک جملہ, زیادہ زحمت نہیں دیتا. ایک مرد ہو نا مرد, دوسری طرف ایک عورت کھڑی ہو, یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ جتنی زور سے مرد دباتا ہے نا عورت نہیں دبا سکتی. عورت جتنی بھی بہادر ہو, جتنی بھی طاقت میں ہو, اتنی زور سے نہیں دبا سکتی. اور اگر کوئی مستور بھی ہو نازوں سے پلی ہوئی, اگر کوئی مستور بھی ہو, محمد کی بیٹی, علی کی زوجہ فاطمہ زہرا جیسی مخدرہ عصمت خاتون جنت ہو, بی بی کہتی میں پیچھے کھڑی تھی اور دوسری جانب ایک بندہ تھا, 2 بندے تھے, 3 بندے تھے, روایتیں نہ ہوتی میں نہ پڑھتا, کم از کم 19 بندے, زیادہ سے زیادہ 300 بندے دوسری طرف کھڑے تھے. اکیلی بطول دوسری طرف کھڑی تھی. ان ملعونوں نے دروازے کو دھکا دینا شروع کیا. یہ کہتے ہمیں بطول کا ہاتھ نظر آیا, ہم نے تازیانہ مارنا شروع کیا. روایت کے لفظ ان سب نے جو بیک وقت دبایا, سلاخیں جل چکی تھی. جلتی ہوئی سلاخیں بطول کے پہلو میں لگ گئیں, بطول کے سینے میں لگی. بس ایک جملہ مجھے کہنا ہے, مدینے کے لوگ کہتے ہیں جیسے لوگ اندر داخل ہوئے ہیں, ہم نے بطول کی پسلیاں ٹوٹنے کی آواز اپنے کانوں سے, انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار عالم ہمارے آنسوں کو قبول و منظور فرما. صدقہ نبی و آل نبی. جو مومنین اس دار فانی سے رحلت فرما گئے ہیں ان کی مغفرت فرما.